बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 18 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 11 बजे तक की अपडेट्स। शरीफ खानदान की जानिब से लाहौर के गर्म मौसम की बजाय मरी के ठंडे मौसम में एक खानदानी सियासी बैठक का एहतमाम किया गया है और ख़ास तौर पर इस किस्म की खबरें सामने आने के बाद कि पंजाब में शरीफ खानदान से छुटकारा हासिल करने का फैसला पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से कर लिया गया है। पहले मरहले में इसहाक डार जो कि बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म काम कर रहे हैं वो घर जाएंगे। दूसरे मरहले में शहबाज शरीफ साहब की बजाय मरियम नवाज साहबा की छुट्टी होगी और आखिरी और हतमी फाइनल मरहले में शहबाज शरीफ साहब को घर भिजवाया जाएगा। इस किस्म की इत्तलात सामने आने के बाद कि पाकिस्तान की अस्करी शख्सियत ने पाकिस्तान के खुफिया इदारों को शरीफ खानदान के हवाले से तमाम तर सबूत इकट्ठे करके इदारों को फराहम करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। गुज़श्ता चंद दिनों से इस किस्म की खबरें सामने आ रही थी। आपको याद होगा कि इसी मजदूर साफ़ी ने इसी प्लेटफार्म पर आपके सामने ये खबर रखी थी 12 जुलाई को कि शरीफ खानदान के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब, पंजाब की चुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से लाहौर की बजाय मरी के ठंडे मौसम में मुलाकात करना चाहते हैं। दरमियान में लेकिन आ गया बैरून मुल्क का दौरा और अब उसके बाद इत्तलात आज कन्फर्म होगी। जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ इसकी कुछ तफसीलात भी हमने हासिल कर ली हैं। रात कोई 11 बजे के आसपास से कन्फर्मेशन मिल चुकी कि मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब समेत इसहाक डार साहब समेत इन तीनों की जानिब से शरीफ खानदान के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक ब्रीफिंग दी गई मौजूदा सियासी मामलात के हवाले से और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा ने नवाज शरीफ को ये ब्रीफिंग दी कि फ़ौजी क़यादत की जानिब से उन्हें पहले वाला रिस्पांस नहीं मिल रहा। इस पहले वाले रिस्पांस से क्या मुराद है और मरियम नवाज साहबा किस किस्म का रिस्पांस चाहती हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, और शहबाज शरीफ साहब किस किस्म का रिस्पांस चाहते हैं, इसके ऊपर आगे चलकर बात करते हैं। ये भी इत्तलात मिली, हम तक पहुंची कि इसहाक डार साहब ने भी इस ब्रीफिंग में मियाँ नवाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया है कि फ़ौजी क़यादत का मूड बदल चुका है। यानी उनके बदले हुए मूड की वजूहात शरीफ ख़ानदान के पास इस वक्त बज़ाहिर मौजूद नहीं है। उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि यह मूड क्यों बदला है, लेकिन बता दिया गया उन्हें। और फिर ये इत्तलात भी हैं कि मरी में शरीफ ख़ानदान की इस बैठक के अंदर उनका जो सियासी मुस्तकबिल है, जो शरीफ ख़ानदान का सियासी मुस्तकबिल है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहबा का, हमजा शहबाज शरीफ साहब का, उस सियासी मुस्तकबिल के ऊपर शदीद तरीन तशवीश का इज़हार किया गया है। और इसी दौरान इसके पैरेलल जावेद हाशमी एक बार फिर एक्टिव हैं, जहां वो ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कर रहे हैं और उनके घर पर छापों की तलात हैं, उनके जो दामाद हैं उनकी गिरफ्तारी की तलात हैं, उनके मुलाजमीन की गिरफ्तारी की तलात हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जावेद हाशमी साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जावेद हाशमी साहब का एक वीडियो क्लिप भी बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिनमें उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर का इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में हार चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब 70-75 हज़ार की लीड से हार चुके थे और इसीलिए तो सुबह सवेरे यानी कि रात के बिल्कुल आखिरी पहर मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के का रिटर्निंग अफसर बदल दिया गया। इससे पहले हम आपको बता चुके कि हमसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम तरीन शख्सियत चौधरी मंजूर साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए ये बताया था कि उनकी तलात के मुताबिक भी ऐसा हुआ। ना सिर्फ रिटर्निंग अफसर बदला गया, पहले वाले रिटर्निंग अफसर क्योंकि वो खिदमात सर अंजाम देने को तैयार नहीं थे, फिर ये कहा गया उनका मेडिकल हासिल किया गया कि उन्हें हार्ट पेशेंट है, दिल की तकलीफ़ है, दिल का उनका मसला है। और उसके बाद एक नया बंदा तैनात किया गया जिसने कहा गया कि आप मुझे जो कुछ भी लिख कर ला देंगे, जिस जगह भी कहेंगे मैं दस्तखत कर दूंगा, मैं खुद अपने हाथ से कोई चीज़ तब्दील नहीं करूंगा। उसके बाद जो लतीफ़ा नुमा नताइज सामने आए वो आपके सामने है कि कैसे जहां पर नवाज शरीफ के 236 वोट थे उसे 1236 कर दिया, जहां नवाज शरीफ साहब के जो है वो सिर्फ 36 वोट थे उसे 1036 कर दिया। यानी किसी जगह 1 और किसी जगह 1 और 1 11, ये जनाब फालतू लगा दिए गए लेफ्ट साइड के ऊपर। और टोटल में इसी किस्म की तब्दीलियाँ और कुछ मखसूस पोलिंग स्टेशन जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन थे वहाँ इस किस्म की कार्रवाई जो है वो डाली गई। फिर जब जावेद हाशमी साहब से पूछा गया कि
کیا شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ؟ تو انہوں نے کہا ان کی حالت تو ان سے بھی بری تھی، ان کی حالت تو ان سے بھی پتلی تھی۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ پہلے شخص ہیں، پاکستان کے وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے شریف خاندان، پورے کے پورے شریف خاندان کی سیاست کو پنجاب سے 8 فروری 2024 کو انہیں آؤٹ کر دیا، مکمل طور پر انہیں فارغ کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے شریف خاندان اقتدار میں آ گیا۔ پیچھے لندن پلان تھا، کچھ فوائد اس خاندان نے بھی اٹھانے تھے اور کچھ فوائد ان سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اٹھانے تھے۔ عمران خان صاحب کا بغض کے شکار یہ دونوں فریق تھے، مشترکہ دشمنی تھی، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا اور پھر دونوں نے اپنے اپنے فائدہ حاصل کیے۔ لیکن پھر کیونکہ اس وقت پاکستان کا یہ جو سیاسی سرکس ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیونکہ زیادہ کرتب ہوا کرتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک مخصوص موقع کے اوپر آ کر پھر اس قسم کی کٹ پتلیوں سے جان چھڑایا کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اب شاید وہ وقت آ گیا جس کی وجہ کچھ اندرونی حالات بھی ہیں، ملک کی اندرونی صورتحال ہے، امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلوچستان سے لے کر آزاد کشمیر تک سب جل رہا ہے، کراچی کے حالات، گلگت بلتستان کے حالات، خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پاک بھارت بارڈر کیسے ایکٹیو رہا، افغانستان پاکستان بارڈر کیسے ایکٹیو رہا، بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، خارجہ امور اگر دیکھا جائے ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہیں، مسلسل 7ویں رات امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے جاری ہیں، ایران ان کو پوچھ رہا ہے، جنہوں نے ثالثی کروائی تھی ان تک پیغام پہنچا رہا ہے، اور آج ان کے سپریم لیڈر کا اپنی قوم کے نام ایک پیغام بھی سامنے آ گیا کہ امریکہ بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنا اصل چہرہ دکھا رہا ہے، ہم ثالثی کروانے والوں کو آگاہ کر چکے، ہم انہیں یہ کہہ چکے کہ پھر آپ نے ہم سے گلہ نہیں کرنا۔ جب قوم کو پیغام دیا سپریم لیڈر نے، تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ایرانی قوم امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ٹرمپ کے دستخطوں کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں، ٹرمپ دستخط کر کے ان تمام تر چیزوں سے مکر گئے۔ پھر یہ خبریں بھی سامنے آئیں، رائٹرز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بحرین اور کویت بھی یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب طرز کا معاہدہ، دفاعی معاہدہ اور دفاعی تعاون جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے، خاص طور پر اردن اور بحرین، معاف کیجیے گا، اردن اور بحرین بھی یہ چاہتے ہیں۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق سعودی عرب کے بعد اردن اور بحرین نے بھی پاکستان سے دفاعی معاہدہ اور عسکری تعاون حاصل کرنے کی دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایران نے سعودی عرب، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اندیا دے دیا ہے۔ اب آپ ان دونوں معاملات کو جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عالمی سطح کے اوپر کن مسائل کا سامنا ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ملک کے اندر جگہ جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ خارجہ امور کے حوالے سے تو دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن داخلہ امور اس وقت جس جگہ پہنچ چکے ہیں اس طرف شاید ان کی نظر نہیں، اور اسی لیے شاید جس کو آئی واش کہیں، جس کو سموک سکرین کہیں، اس کے لیے شاید عوام سے کچھ حمایت حاصل کرنے کے لیے اور ان سیاستدانوں کو سامنے لانے کے لیے کہ جناب یہ کوئی نیریٹو نہیں بنا سکے، یہ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے، اب کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ کوئی نیریٹو نہیں، کوئی بیانیہ نہیں، تو شریف خاندان سے پنجاب کی سطح پر جان چھڑانے کا جو منصوبہ ہے وہ بنا لیا گیا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی تھی کہ تمام تر پرانی فائلیں دوبارہ سے کھنگالی جا رہی ہیں۔ 3 بڑے معاملات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ ایک معاملے کو آپ نورین نیازی صاحبہ کے بیان کے تناظر میں دیکھیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بیان دیا، جب شہداء کے حوالے سے بھی بیان دیا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ان کا فرض ہے، تنخواہ لیتے ہیں، اور کافی یہ چیزیں چل رہی تھی گزشتہ 3-4 دنوں سے، پھر ایک اچانک ویڈیو کلپ نورین نیازی صاحبہ کا وائرل ہو جاتا ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 3 ماہ پہلے انٹرویو ریکارڈ کیا گیا، پھر جو انٹرویو کرنے والے تھے ان کو نورین نیازی نے کہا کہ نہیں، یہ انٹرویو آن ایئر نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے بھی اپنے ادارے کو بتا دیا، انٹرویو آن ایئر نہیں گیا، لیکن ایک مخصوص کلپ اس میں سے نکالا گیا، وہ اس وقت وائرل ہے، جس میں نورین نیازی صاحبہ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے پاک بھارت جنگ جو گزشتہ برس ہوئی اس حوالے سے، تو نورین نیازی کیونکہ اس کا کنٹیکسٹ نہیں بتایا جا رہا کہ اس تناظر میں وہ بات کر رہی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ کئی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے جو کچھ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا تھا پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور جو پوری دنیا آواز اٹھانے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ بھارت کے جو نریندر مودی ہیں اور جو پاکستان کی اہم ترین شخصیات ہیں ان کے درمیان یہ جو جنگ کا تھا، یہ باقاعدہ طور پر ایک ڈرامہ سٹیج ہوا، اور وہ یہ فرما رہی ہیں، ان کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اگر بھارت چاہتا تو جناب رد عمل دے سکتا تھا، بھارت چاہتا تو پاکستان کو بتا سکتا تھا کہ وہ کیا ہے، لیکن کیونکہ اسرائیل نے بھارت کو منع کر دیا تھا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار تھا، اس لیے کئی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ معاملہ سامنے آیا،
اور اس کو انہوں نے ایک ڈرامہ قرار دیا، جس پر کچھ لوگ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو پاک فوج کی بڑی فتح تھی، نورین نیازی صاحبہ یہ بات کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ جس بات کو نورین نیازی صاحبہ کو لے کر، ان کی جس بات کو لے کر اتنا شور و غل برپا ہے، ماضی میں ہمیں کیا کیا مثالیں نظر آتی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، 3 پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس پر ان دنوں پاکستان کے خفیہ ادارے دوبارہ سے تمام تر فائلیں بھی کھنگال رہے ہیں۔ 1999 میں اگر آپ کو لے جائیں تو کارگل جنگ کے موقع کے حوالے سے یہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب تو ایسے بیانات بھی دے چکے کہ 48 ہارے، 65 ہارے، 71 ہارے، 84 ہارے، 99 ہارے، 65 میں فیک وکٹری ڈکلیئر کی۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام بیانات خواجہ آصف صاحب کے ہیں جو ملک کے وزیر دفاع ہیں، وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے جھوٹی جیت ڈکلیئر کی۔ تو کیا نورین نیازی صاحبہ نے یہ بات کی؟ اس سے کہیں بڑی بات تو خواجہ آصف صاحب کر چکے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کیا کہا؟ نواز شریف صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 1999 میں جب جنرل مشرف نے ان کا تختہ الٹا اور جب فوجی جوان اور جب پاکستان کے ادارے نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو اس وقت ایک خفیہ ادارے نے واجپائی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی ریکارڈ کر لی، اور اس خفیہ کال کے مطابق یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا پاکستان کے اس وقت کے اخبارات کے اندر۔ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان میں غلط لکھا ہے تو شریف خاندان کی جانب سے انہیں چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم اس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے، کسی بھی فورم پہ رکھ سکتے ہیں، ان میں یہ درج ہے، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ واجپائی صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے دعوت دی کہ اس طرح سے فوج میری بات نہیں مان رہی، آرمی چیف میری بات نہیں مان رہے، پاکستان میں اقتدار پر قبضہ ہو رہا ہے، آپ ایسا کریں پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ کال ریکارڈ کر لی گئی اور یہ کال خفیہ اداروں کے پاس موجود ہے، اور اگر یہ کال سامنے آ جائے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہے وہ دوسرے ملک کے، اپنے دشمن ملک کے وزیر اعظم کو پاکستان پر حملے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس قسم کی چیزیں کہا گیا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے پاس اس قسم کی ٹیپس موجود ہیں جس میں نواز شریف صاحب نے یہ گفتگو کی تھی، یہ دعویٰ کیا جاتا رہا۔ دوسرا بڑا معاملہ ہے پاکستانی فوج کو بدماش فوج قرار دینے کا، اور اسی 1999 کی کارگل وار کے دوران بیرون ملک اخبارات کے اندر کچھ اشتہارات چھپتے ہیں جس میں پاکستانی افواج کو، پاکستانی فوج کو روگ آرمی قرار دیا جاتا ہے، بدماش فوج قرار دیا جاتا ہے۔ اس کو لوگ لنک کرتے رہے اپنے تجزیوں کے اندر، اپنے مضامین کے اندر، پوری دنیا کا میڈیا، بھارتی بھی پاکستانی بھی اس کے اوپر بات کرتا رہا، ڈیبیٹس چلتی رہیں کہ یہ اشتہارات مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے چھپوائے گئے۔ کچھ لوگ باقاعدہ طور پر جو اس وقت کی وزارت اطلاعات تھی، جس کو کئی نون لیگی دیکھ رہے تھے، جس میں جناب خاص طور پر مشاہد حسین سید صاحب بھی تھے، کچھ دیگر لوگ بھی تھے، ان کے متعلق اس قسم کی خبریں آتی رہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر اس قسم کے اشتہارات پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ چھپوائے گئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جھاڑ پھونچ کر دوبارہ سے نکالی جا سکتی ہیں۔ تیسرا بڑا معاملہ ہے شریف خاندان کی جانب سے، میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے 90 کی دہائی میں اسرائیلی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی ثبوت اس طرح سے موجود ہیں کہ جن کتابوں کے اندر یہ درج ہے وہ اس دور کے جنگ اخبارات کا حوالہ دے رہی ہیں کہ جنگ اخبار نے یہ رپورٹ کیا جو ہے وہ نومبر 99 کی اپنی ایک خبر کے اندر کہ میاں نواز شریف صاحب 90 کی دہائی میں رابطے استوار کر چکے تھے اور ایسی ٹیکنالوجی اسرائیل سے حاصل کر چکے تھے، خفیہ ٹیکنالوجی کہ جس سے دور دراز کسی جگہ پر ہونے والی جو ٹیلی فونک گفتگو ہے یہ کسی اور جگہ پر بیٹھ کر ریکارڈ کی جا سکتی تھی، اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے شریف خاندان اور میاں نواز شریف صاحب خاص طور پر اس دور کے چیف جسٹس جج صاحبان، اس دور کے آرمی چیف، کئی جرنیلوں، اس دور کے صحافیوں، میڈیا پرسنز، اسی طرح سے کئی بیوروکریٹس اور دیگر کئی لوگوں کی جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ ٹیپ کرتے رہے تاکہ مستقبل کے اندر انہیں بلیک میل کیا جا سکے، اور پھر یہ آڈیو اور ویڈیو کا باقاعدہ ایک کاروبار آگے چل کر انہیں باقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ کو ٹرانسفر کر دیا۔ اس قسم کے دعوے ماضی میں بھی کیے جاتے رہے اور اب بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو 3 معاملات ہیں، ایک اسرائیل سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا، دوسرا بھارتی وزیر اعظم کو کال کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کا کہنا، اور تیسرا غیر ملکی اخبارات میں روگ آرمی کے اشتہارات چھپوانے کا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 3 ایسے معاملات ہیں جو کہ شریف خاندان کو اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کو پھنسانے کے لیے کافی ہیں، اور جھاڑ پونچھ کر اگر یہ فائلیں سامنے رکھی جاتی ہیں تو سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ کے لیے ہے کہ یہ دکھا کر شریف خاندان سے 27ویں 28ویں ترمیموں میں مدد حاصل کرنی ہے، انہیں عمران خان کا ہوا دکھانا ہے، یا واقعی اداروں کے اندر اب اس قسم کی سنجیدگی ہے اس حوالے سے کہ شریف خاندان نے ماضی کے اندر جو کچھ کیا وہ تمام تر معاملات کھل کر پاکستانی عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ بہرحال آج کے دن
मरी के अंदर होने वाली मीटिंग है वो कम से कम इस जानिब ज़रूर इशारा कर रही है कि शरीफ ख़ानदान को इस बात का एहसास है कि लंदन के लाहौर के गर्म मौसम के अंदर उनके लिए मज़ीद गर्मी पैदा हो गई है। यहाँ होने वाली उनकी जो मीटिंग्स हैं वो रिपोर्ट हो सकती हैं, उसकी इत्तलात बाहर निकल सकती हैं, किसी जगह पर जा सकती हैं। उन्होंने मरी के ठंडे मौसम का, मरी के ठंडे मकाम का उन्होंने इंतखाब किया। वहाँ पर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब और इसहाक डार जो कि शरीफ ख़ानदान के 4 बड़े हैं वो मिल बैठे। यकीनी तौर पर गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा का जो मामला है, इसहाक डार ख़ानदान की क्रिप्टो करेंसी में मुलव्वस होने का जो मामला है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की दूसरी साहबजादी अस्मा नवाज़ के हस्बैंड और उनके हस्बैंड के भांजे की गिरफ्तारी का जो मामला है, और फिर जो बिग बास का मामला है, ये तमाम तर मामलात वहाँ पर ज़ेर बहस आए। और यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान के लिए इस वक्त पंजाब के अंदर सब अच्छा की खबर सामने नहीं आ रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।